बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशान बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। अब हम किताब तज़किरतुल अत्हार का पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे। खुतबा नंबर 25। आपका कलाम है खवारिज के लिए जब आप कूफे की तरफ वापस आ रहे थे तो कूफे में दाखिल होने से पहले कूफे के नज़दीक हम्द व सना और अल्लाह के रसूल पर सलवात के बाद फरमाया कि खुदाया, ये वो मुकाम है कि जो इसमें कामयाब हो जाए वो क़यामत के दिन कामयाबी का ज़्यादा हकदार है, और जो इसमें ऐबदार हो जाए या गुनाह कर ले तो आखिरत में ज़्यादा अंधा और ज़्यादा गुमराह हो जाएगा। मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें इल्म है कि जब उन्होंने कुरान बुलंद किए तो तुमने कहा था कि हम इनकी दावत कबूल करते हैं, मगर मैंने कहा था कि मैं इस कौम को तुमसे बेहतर जानता हूँ। ना ये दीनदार हैं और ना ही ये कुरान के साथी हैं। मैं इनके साथ रहा हूँ और इन्हें बचपन और जवानी से जानता हूँ। ये बुरे बच्चे और बुरे मर्द थे, तुम अपने हक़ और सच पर चलते रहो। कौम ने ये कुरान तुम्हें धोखा देने, कमज़ोर करने और मक्कारी के लिए उठाए हैं, बस तुमने तो मेरी राय रद्द कर दी और तुमने कहा कि नहीं बल्कि इनकी बात कबूल कर ली जाए। तो मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और तुम्हारा मेरी नाफरमानी करना, इसे याद रखना। तो जब तुमने इनकार किया मगर किताब का, तो मैंने दो फैसला करने वाले अशखास पर यह शर्त की थी कि वो इसे ज़िंदा करें जिसे कुरान ज़िंदा करे, और इसे मार दें जिसे कुरान मार दे। बस अगर दोनों ने हुक्म कुरान के मुताबिक फ़ैसला किया तो हमें हक़ होगा, तो हमें हक़ नहीं होगा कि हम इसकी मुखालफत करें जिसने कुरान के मुताबिक फ़ैसला किया, और अगर कुरान के बग़ैर फ़ैसला किया तो हम इनके हुक्म से बरी होंगे। तो आपसे एक खारजी ने कहा, हमें बताइए कि आप इसको अदालत के मुताबिक ख्याल करते हैं कि खून के सिलसिले में मर्दों को फैसल बनाया जाए। आपने फरमाया, हमने मर्दों को हाकिम नहीं बनाया, हमने तो कुरान को हाकिम बनाया है, और ये कुरान तो एक लिखी हुई तहरीर है जो दो चमड़े की जिल्दों के दरमियान है। वो तो खुद नहीं बोलता, इससे तो आदमी ही बात करते हैं। तो वो आपसे कहने लगा, हमें इस मुद्दत के बारे में ख़बर दें जो आपने अपने और इनके दरमियान करार दिया है। आपने फरमाया, ये इसलिए है कि ताकि जाहिल जान सके और आलिम साबित कदम हो जाए, और शायद खुदा इस सुलह के ज़माने में इस उम्मत की इस्लाह कर दे। अपने शहर में दाखिल हो जाओ, खुदा तुम पर रहम करे। और सब ने वहाँ से कूच किया। खुतबा नंबर 26। और आपका कलाम है जब माविया ने अहद व पैमान को तोड़कर ज़हाक बिन कैस को अहले इराक़ पर गारतगरी के लिए भेजा, और इसका सामना उमरो बिन उमैस बिन मसूद से हुआ, तो ज़हाक ने इसे कत्ल कर दिया और इसके साथियों में से कुछ लोग भी कत्ल कर दिए गए। तो हमदो सनाए इलाही के बाद आपने इरशाद फरमाया कि अहले कूफा, निकलो साले बंदे की तरफ और अपने इस लश्कर की तरफ जिसका कुछ हिस्सा मारा गया है। बस जंग करो अपने दुश्मन के साथ और अपने हरीम और इज़्ज़त की हिफाजत करो अगर तुम करने वाले हो। रावी कहता है कि उन्होंने आपको कमज़ोरी के साथ जवाब दिया और आपने इनसे इज़्ज़ और बुज़दिली को देखा तो फरमाया, खुदा की कसम मैं दोस्त रखता हूँ कि तुम में से हर 8 मर्दों के मुकाबले में इनमें से एक होता। अफसोस है तुम पर, मेरे साथ बाहर निकलो, फिर मुझे छोड़कर भाग आना अगर तुम्हारा जी चाहे। खुदा की कसम मैं अपने रब की मुलाकात नापसंद नहीं करता अपनी नीयत और बसीरत की बिना पर। इसमें मेरे लिए अजीम राहत है। तुमसे सरगोशी करने, तुम्हारी तकलीफ़ झेलने और तुमसे नरमी और मदारात करने में बेहतरी है, जिस तरह की नरमी की जाती है नौजवान ऊँट से कि जिसका कोहान अंदर से ज़ख्मी हो, या मिसल फटे हुए कपड़ों के कि जिन्हें जब एक तरफ से पहना जाए तो दूसरी तरफ से फट जाते हैं। खुतबा नंबर 27। आपका कलाम है कौम को उभारने और इनके जिहाद में ताख़ीर करने के मुतालिक, जबकि आपको ख़बर मिली थी बुसर बिन अरताता के यमन पहुँच जाने की। अम्मा बाद, ए लोगो, तुम्हारी कबाहत की पहल और तुम्हारे अहद व पैमान को तोड़ने की इब्तिदा तब से हुई है जब से तुम्हारे साहिबान अक़ल और तुमसे अहले राय चल दिए, जो कि मुलाकात करते तो सच बोलते, बात करते तो आदिलाना गुफ्तगू करते, और पुकारा जाता तो लब्बैक कहते हैं। मैंने खुदा की कसम तुम्हें लौटते और जाते हुए पोशीदा तौर पर और अलियुल ऐलान रात दिन और सुबह शाम दावत दी है, लेकिन मेरी दावत तुम में
زیادتی نہیں کرتی مگر بھاگنے اور پشت پھیرنے میں۔ کیا تم موضوع ہدایت و حکمت کی طرف دعوت نفع نہیں دیتی؟ اور میں جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح و درستی ہو سکتی ہے اور میرے لیے تمہارا ٹیڑھا پن سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں تمہاری اصلاح اپنے نفس کو فاسد کر کے نہیں چاہتا، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ پس گویا ایک شخص تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہیں محروم کرے گا اور تمہیں عذاب دے گا، پھر خدا اسے عذاب دے گا جس طرح وہ تمہیں عذاب دے گا۔ اور مسلمانوں کی ذلت، دین کی تباہی اور ہلاکت میں سے یہ ہے کہ ابو سفیان کی اولاد سخت قسم کے رذیل اور شریر لوگوں کو بلاتی ہے، پس وہ ان کا حکم قبول کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، حالانکہ تم بہترین لوگ ہو لیکن تم مکر و فریب کرتے ہو اور ایک دوسرے پر کام کو ڈالتے ہو، یہ متقی اور پرہیزگاروں کا کام نہیں۔ خطبہ نمبر 28۔ اور یہ بھی آپ کا کلام ہے جو آپ کی نصرت سے بیٹھ گئے تھے، ان کی سستی اور تاخیر کا ذکر کیا ہے۔ اے وہ لوگوں کے جن کے بدن اکٹھے ہیں اور ان کی خواہشات مختلف ہیں، تمہاری گفتگو تو سخت پتھروں کو گرا دیتی ہے اور تمہارے کام تمہارے شکی دشمن کو تم میں طمع دلاتے ہیں۔ تم مجالس میں تو کہتے ہو ایسا ویسا، اور جب جنگ سر پر آ جاتی ہے تو کہتے ہو ہٹو بھاگو۔ اس کی دعوت میں عزت نہیں جو تمہیں بلائے، اور نہ راحت محسوس کرتا ہے اس کا دل جو تمہیں برداشت کرے۔ گمراہیوں کی تعویلیں ہیں۔ تم نے مجھ سے تاخیر کا سوال کیا جس طرح ٹال مٹول مخروس کرتا ہے۔ ذلیل شخص ظلم کو نہیں روک سکتا اور حق کو کوشش کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اس گھر کے علاوہ کس گھر کی حفاظت کرو گے، یا میرے بعد کس امام کی تقلید میں جنگ کرو گے؟ خدا کی قسم، دھوکہ کھائے ہوئے ہے وہ جسے تم دھوکہ دو۔ جو تمہاری وجہ سے کامیاب ہو جائے وہ نا امید تیر کے ساتھ کامیاب ہونے والے کی طرح ہے۔ میں نے صبح کی ہے، خدا کی قسم میں تمہارے قول کی تصدیق نہیں کرتا، اور نہ تمہاری نصرت و مدد کا مجھے لالچ ہے۔ خدا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور تمہارے بدلے وہ کچھ دے جو میرے لیے تم سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے تم میں سے 10 کے بدلے بنی فراس بن غنم کا ایک مرد مل جائے، تبادلہ ہو دینار کا درہم کے بدلے۔ خطبہ نمبر 29۔ یہ کلام بھی آپ کا اسی معنی میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد۔ میں گمان نہیں کرتا مگر یہ کہ یہ قوم یعنی اہل شام تم پر غلبہ پا لیں گے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ کیسے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے معاملات اونچے جا رہے ہیں اور تمہاری آگ بجھی پڑی ہے۔ میں انہیں کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور تمہیں سستی کرتے ہوئے، انہیں مجتمع آور اور متفق اور تمہیں منتشر و مختلف۔ انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھی کی اطاعت کرتے ہیں اور تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ اور یاد رکھو خدا کی قسم، اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو انہیں برے مالک و سردار پاؤ گے۔ میرے بعد گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ تمہارے شہروں میں تمہارے شریک ہو چکے ہیں اور تمہارا مال فی مال غنیمت اپنے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جا چکے ہیں۔ گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح آواز نکالتے ہو جس طرح کہ سوسمار کی آواز ہوتی ہے، یعنی اس کی سرسراہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ نہ کوئی حق لے سکو گے اور نہ اللہ کی کسی محترم شے کی حفاظت کر سکو گے۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے نیک اور صالح لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور تمہارے آدمیوں کو ڈراتے ہیں، تمہیں محروم رکھتے ہیں اور تمہیں پردوں کے پیچھے اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ پس اگر تم اپنی محرومی، تلواروں کا پڑنا اور خوف کا نازل ہونا دیکھ لو تو پھر پشیمان ہوگے، اور اپنے جہاد میں کوتاہی کرنے پر تمہیں حسرت اور ندامت ہوگی، اور تمہیں یاد آئیں گے یہ راحت و آرام جن میں آج تم ہو، لیکن اس وقت یاد دہانی نفع و فائدہ نہ دے گی۔ خطبہ نمبر 30۔ اور آپ کا کلام میں جب معاویہ نے صلح کی شرط توڑ دی اور وہ اہل عراق پر غارت کری کرنے لگا تو آپ نے حمد و ثنا رب جلیل کے بعد فرمایا کہ معاویہ کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا اس کو قتل کرے، اس نے میرے متعلق ایک امر عظیم کا ارادہ کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ جس طرح وہ کرتا ہے، پس میں ہو جاؤں عہد و ذمے کی ہتک حرمت کرنے والا اور عہد و پیمان توڑنے والا، اور وہ اس کو میرے خلاف حجت قرار دے تاکہ قیامت تک مجھ پر یہ عیب رہے تو نے کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں اور نہ میں نے حکم دیا۔ پس کوئی کہتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور کوئی کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ یاد رکھو بے شک خدا مہلت دینے والا اور عظیم حلم و بردباری
اس کے گزرنے کے راستے پر ہے، پس کرتا پھر جو اس کے جی میں آئے۔ ہم اپنے ذمے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اپنے عہد و پیمان کو نہیں توڑیں گے، اور ہم کسی مسلمان کو اور کسی ذمی کو جب تک صلح کی شرط ہمارے درمیان ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ خوفزدہ نہیں کریں گے۔ خطبہ نمبر 31 اور آپ کا کلام ہے ایک دوسرے مقام پر۔ حمد اللہ کے لیے اور سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اما بعد، بے شک رسول اللہ نے مجھے اپنا بھائی بنانے کے لیے پسند فرمایا اور مجھے اپنا مخصوص وزیر بنایا۔ اے لوگوں، میں ہدایت کی ناک اور اس کی دونوں آنکھیں ہوں، پس تمہیں ہدایت کی راہ سے وحشت نہ ہو ان لوگوں کی کمی کے سبب جو اس پر چلتے ہیں اور یہ گمان کرے کہ میرا قاتل مومن ہے تو اس نے مجھے قتل کیا۔ یاد رکھو کہ ہر خون کا کسی نہ کسی دن بدلہ لینے والا ہے، اور ہمارے خون کا بدلہ لینے والا اپنے نفس کے حق میں اور ذی القربہ، یتامى، مساکین اور ابن سبیل کے حق میں وہ ہے کہ جسے عاجز نہیں کر سکتا، وہ جسے وہ طلب کرے، اور نہ اس سے نکل کر جا سکتا ہے وہ جو بھاگ جائے۔ اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس پلٹنے کی جگہ پلٹ جائیں گے، اور میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے دانے کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا، البتہ تمہیں خلافت پر قتل کیا جائے گا اے بنی امیہ، اور تم ضرور جان لوگے کہ وہ تمہارے غیر کے ہاتھوں میں ہے، اور تھوڑے عرصے بعد وہ تمہارے دشمن کے گھر میں ہے، اور عنقریب اس کی خبر تمہیں معلوم ہوگی۔ خطبہ نمبر 32 اور آپ کا کلام گزشتہ امور کے بارے میں ہی ہے کہ اے اہل کوفہ، اپنے دشمن معاویہ اور اس کے پیروکاروں سے جہاد کرنے کی تیاری کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہمیں مہلت دیں کہ ہم سے سردی جاتی رہے۔ تو آپ نے فرمایا، یاد رکھو قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ اور نفس انسانی کو پیدا کیا، البتہ یہ قوم ضرور تم پر غلبہ حاصل کرے گی، نہ اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ حق پر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ معاویہ کی اطاعت کرتے ہیں اور تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ خدا کی قسم، یہ حقیقت ہے کہ تمام امتوں نے صبح کی ہے، وہ اپنے حاکموں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، اور میں نے صبح کی ہے، میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تم میں سے کچھ افراد کو عامل بنایا تو انہوں نے خیانت کی اور دھوکہ دیا۔ بعض نے مسلمانوں کے مال غنیمت کو جمع کیا کہ جس پر میں نے انہیں امین بنایا تھا، وہ اسے اٹھا کر معاویہ کے پاس لے گیا، اور دوسرا اپنے گھر میں اٹھا کر لے گیا۔ قرآن کو حقیر سمجھتے ہو اور رحمان پر جرت کرتے ہو، یہاں تک کہ میں اگر تم میں سے کسی کو چابک کی لٹکانے والی رسی کا امین بناؤں تو خیانت کرے۔ تم نے تو مجھے عاجز کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، خدایا، میں ان لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے سے تھک چکا ہوں اور امید کر کے زج ہو گیا ہوں، پس میرے لیے میرے ساتھی کو تیار کر اور مقدر کر دے تاکہ میں ان سے راحت و آرام پاؤں اور مجھ سے انہیں راحت ملے اور یہ میرے بعد ہرگز فلاح نہ پائیں۔ خطبہ نمبر 33 آپ کا کلام ہے ایک دوسرے مقام پر۔ میں تمہیں اس قوم سے جہاد کے لیے ابھار چکا ہوں، تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، تمہیں پکارا جا چکا ہے، تم نے لبیک نہیں کہی، میں نے تمہیں نصیحت کی اور تم نے قبول نہیں کی، تم حاضرین و غائبین کی طرح ہیں۔ میں حکمت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، میں تمہیں مقصد تک پہنچانے والا موعظہ کرتا ہوں، تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ گویا تم گدھے ہو جو تیز چل رہے ہو شیر سے بھاگتے ہوئے، اور میں تمہیں ابھارتا ہوں اہل جور و ستم کے خلاف جہاد کرنے پر۔ تو میں اپنی گفتگو میں آخری بات تک نہیں پہنچتا کہ تمہیں دیکھتا ہوں کہ متفرق ہو گئے ہو، سبا کے ہاتھوں بیٹوں کی طرح اپنی مجلسوں کی طرف پلٹ کے جاتے ہو، تو گول حلقے بنا کے بیٹھتے، ضرب المثلیں بیان کرتے، اشعار پڑھ کے سناتے ہو، اور اخبار میں تجسس و جستجو کرتے ہو، یہاں تک کہ جب متفرق ہو جاتے ہو تو اشعار کے متعلق سوال کرتے ہو، بغیر علم کے جہالت اور بغیر ورع و پرہیزگاری کے غفلت سے، اور روکتے ہو بغیر خوف کے۔ تم جنگ کو اور اس کی تیاری کو بھول چکے ہو، پس تمہارے دل اس سے تو فارغ ہو چکے ہیں، انہیں ہیلے بہانے اور باطل انسانوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ پس تعجب اور پورا تعجب ہے، اور مجھے کیا ہے کہ میں تعجب نہ کروں اس قوم کے باطل پر مجتمع ہو جانے اور تمہارے ایک دوسرے کی اپنے حق کے حصول میں مدد نہ کرنے پر۔ اے اہل کوفہ، تمہاری مثال اس سخت مزاج ماں کی سی ہے جو حاملہ ہو گئی ہو، پس اس کا حمل ساقط ہو جائے اور اس کا شوہر مر جائے، پس اس کی بیوگی طویل ہو جائے اور اس کا
بعید ترین رشتہ دار اس کا وارث ہو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا، بے شک تمہارے پیچھے ہے کانا زخمی پیٹھ والا دنیا کا جہنم، جو نہ کچھ رکھے گا اور نہ کچھ باقی چھوڑے گا، اور اس کے بعد ہے زیادہ دانتوں سے کاٹنے والا، تیز فہم، زیادہ جمع کرنے والا اور بھلائی کو زیادہ روکنے والا، پھر تمہارے وارث نہیں بنیں گے بنی امیہ میں سے ایسے کہ جن کا آخری پہلے سے زیادہ مہربان نہیں ہوگا، سوائے ایک مرد کے۔ ایک ابتلا اور مصیبت ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ نے اس امت کے لیے کر دیا ہے، جو ضرور ہو کر رہے گا۔ بنی امیہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کریں گے اور کمینے آور پست لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اور تمہارے آراستہ کمروں میں سے خزانے اور ذخیرے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ بطور سزا ہے جو غلام بنا لیں گے، جو تم اپنے امور، اپنے نفسوں کی درستی اور اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ اے اہل کوفہ، میں تم کو خبر دیتا ہوں اس کی جو ہونے والا ہے، اس کے ہونے سے پہلے، تاکہ تم اس سے ڈرو اور اپنا بچاؤ کر لو، تاکہ تم اس سے ڈراؤ جو نصیحت حاصل کرے اور عبرت پکڑے، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم کہو گے کہ علی جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ قریش اپنے نبی اور سردار نبی رحمت حضرت محمد بن عبداللہ خدا کے حبیب کے بارے میں کہتے تھے۔ ہائے تم ہلاک ہو جاؤ، میں کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا خدا پر؟ تو میں پہلا شخص ہوں جس نے اس کی عبادت کی ہے اور اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، حالانکہ میں پہلا شخص ہوں جو نبی کریم ایمان لایا، جس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی نصرت و مدد کی۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، لیکن یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جس سے تم مستغنی ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا، تم ضرور اس خبر کو جان لو گے ایک وقت کے بعد، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ تمہاری جہالت تمہیں اس تک پہنچا دے گی جہاں اس وقت اس کا جانا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ پس برا ہو تمہارا اے مردوں کی شباہت رکھنے والے جو کہ مرد نہیں ہو، تمہاری تو بچوں اور عورتوں والی عقل ہے۔ یاد رکھو خدا کی قسم، اے وہ کہ جن کے بدن حاضر اور عقل غائب ہو چکی ہیں، جن کی خواہشات مختلف ہیں، خدا اس کی نصرت کو عزت و غلبہ نہیں دیتا جو تمہیں پکارے، اور نہ اس کے دل کو آرام پہنچ سکتا ہے جو تمہیں برداشت کرے، اور نہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جو تمہیں ملجا و ماوا قرار دے۔ تمہاری گفتگو تو بہت سخت پتھروں کو اپنی جگہ سے گرا دیتی ہے، لیکن تمہارے کام تو تمہارے شکیل دشمنوں کو طمع دلاتے ہیں۔ اے وہ کہ جن پر تعجب ہے کہ اپنے گھر کے بعد کس گھر کی حفاظت کرو گے اور میرے بعد کس امام کی معیت میں جنگ کرو گے۔ خدا کی قسم، دھوکہ کھایا ہوا ہے وہ جسے تم دھوکہ دو، اور جو تمہارے ساتھ کامیابی حاصل کر لے تو اس سے نا امیدی کے تیر سے کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے صبح کی ہے جبکہ مجھے تمہاری مدد کی طمع نہیں، اور نہ میں تمہاری بات کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ خدا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور تمہارے بدلے مجھے وہ دے جو میرے لیے تم سے بہتر ہوں، اور میری جگہ پر تمہیں وہ دے جو تمہارے لیے برا ہو۔ تمہارا امام اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ اہل شام کا امام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں دوست رکھتا ہوں کہ معاویہ مجھ سے تمہارا تبادلہ کر لے، مثل تبادلہ دینار کا درہم کے ساتھ، تم سے 10 لے لے اور ان میں سے ایک دے دے۔ خدا کی قسم، میں دوست رکھتا ہوں کہ میں نے تمہیں نہ پہچانا ہوتا اور نہ تم مجھے پہچانتے، پس یہ ایسی پہچان ہے جو پشیمانی اور ندامت کو کھینچ لائی ہے۔ تم نے غصے سے میرے سینے کو خراب کر دیا ہے اور میرا معاملہ مجھ پر مدد چھوڑ دینے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے فاسد کر دیا ہے، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے ہے کہ علی ہے تو مرد بہادر، لیکن اسے جنگ کرنا نہیں آتا۔ اللہ ان کو سمجھے، کیا ان میں سے کوئی مجھ سے زیادہ جنگ کا طویل تجربہ رکھتا ہے اور اس کی سختیوں کو زیادہ جھیلنے والا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں اس وقت جنگ میں مصروف ہوا جب میں 20 سال کا نہیں ہوا تھا، اور یہ لو اب تو میری عمر 60 سال سے زائد ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم بیکار ہے جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ خدا کی قسم، میں دوست رکھتا ہوں کہ خدا مجھے تمہارے درمیان سے نکال دے اور لے جائے اپنے رضوان کی طرف، اور موت میری منتظر ہے۔ پس کس چیز نے روک رکھا ہے اس امت کے شقی ترین کو کہ وہ اس کو
اس کو حساب کرے اور آپ نے اپنا ہاتھ، وہ اس کو خضاب کرے اور آپ نے اپنا ہاتھ سر اور ریش مبارک پر پھیرا۔ یہ ایک عہد و پیمان ہے جو کہ نبی امی نے مجھ سے کیا ہے، اور نا امید و نامراد ہے وہ جو افطرۂ پردازی کرے، جھوٹ باندھے اور نجات پاتا ہے، وہ جو تقوی اختیار کرے اور نیکی کی تصدیق کرے۔ اے اہل کوفہ، میں نے تمہیں اس قوم سے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے خلوت و جلوت اور رات دن میں پکارا۔ میں نے تم سے کہا کہ ان سے جنگ کرو اس سے پہلے کہ وہ تم سے جنگ کریں، کیونکہ جس قوم سے ان کے گھر کے وسط میں جنگ کی گئی وہ ذلیل ہی ہوئی، مگر تم نے ایک دوسرے پر اسے ٹالا اور ایک دوسرے کی مدد نہ کی۔ میری بات تم پر بوجھ بن گئی اور میری حکومت تم پر سخت ہو گئی، اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، یہاں تک کہ تم پر حملہ کیا گیا، اور تم میں فحاشات اور برائیاں ظاہر ہو گئیں جو کہ صبح شام تم سے ہوتی ہیں، جیسا کہ تم نے پہلی امتوں پر کیا گیا جن کو عبرت ناک سزائیں دی گئیں، جہاں خدا خبر دیتا ہے جابر سرکش اور طاغوتوں سے، اور جنہیں گمراہوں میں سے کمزور کر دیا گیا تھا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں ایک عظیم آزمائش سے تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یاد رکھو، قسم ہے کہ اس کی جس نے دانے کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا، یہ حقیقت ہے کہ تم پر وہ کچھ نازل ہو چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ میں نے تمہیں اے اہل کوفہ سرزنش کی مواضع قرآن کے ساتھ، پس مجھے تم سے کوئی نفع نہ ہوا۔ میں نے تمہاری درے سے تعذیب کی تو بھی تم سیدھے نہ ہوئے۔ میں نے تمہیں اس کوڑے سے سزا دی کہ جس سے حدود قائم کی جاتی ہیں، پس تم نہیں ڈرے۔ البتہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تمہاری اصلاح کر سکتی ہے، اور وہ تلوار ہے، اور میں تمہاری اصلاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے نفس میں فساد پیدا ہو، لیکن عنقریب جب تم پر ایسا سخت بادشاہ مسلط ہوگا کہ جو نہ تمہارے بڑے کی عزت و توقیر کرے گا اور نہ تمہارے چھوٹے پر رحم کھائے گا، نہ تمہارے عالم کی عزت کرے گا، اور نہ مال غنیمت تم میں مساوانہ طور پر تقسیم کرے گا، اور وہ تمہیں ضرور تلوار مارے گا اور ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں جنگوں میں تیار کر کے بھیجے گا، تمہارے راستے کاٹ دے گا، اور اپنے دروازے پر تمہارے لیے دربان مقرر کرے گا، یہاں تک کہ تمہارا قوی ضعیف کو کھا لے گا۔ پھر خدا دور نہ کرے مگر اس کو جو تم میں سے ظلم کرے، اور بہت کم ہے کہ کوئی چیز پشت پھیر لینے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ اور میں تمہیں فطرت و دنبی سے خالی زمانہ اور میں تمہیں نبی سے خالی زمانے کے زمانہ گمان کرتا ہوں، اور مجھ پر فرض نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرنا۔ اے اہل کوفہ، میں تم میں 3 اور 2 چیزوں کے درمیان مبتلا ہوں: کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، اور زبانیں رکھنے کے باوجود گنگ ہو، آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہو، نہ جنگ کے وقت اور نہ مصیبت و آزمائش کی گھڑی میں قابل وثوق بھائی ہو۔ خدایا، میں نے انہیں رنجیدہ و ملول کیا، اور انہوں نے مجھے ناراض کیا، میں ان سے تھک گیا ہوں اور یہ مجھ سے تھک چکے ہیں۔ خدایا، ان سے کسی امیر کو راضی اور خوش نہ رکھنا، اور نہ ہی انہیں کسی امیر پر خوش رکھنا، نہ کوئی امیر انہیں پسند کرے اور نہ ہی یہ کسی امیر کو اچھا پائیں، اور پگھلا دے ان کے دلوں کو جس طرح کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس چارہ ہوتا تم سے کلام کرنے اور تم سے خط و کتابت کرنے کا تو میں نہ کرتا، اور میں نے تمہیں سرزنش کی تمہاری ہدایت کے لیے، یہاں تک کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ تم حق سے بھاگنے اور باطل کی طرف رجحان کرنے کی وجہ سے ہر بات کا مذاق اڑاتے ہو، جن سے اللہ دین کو عزت نہیں دیتا، اور میں جانتا ہوں کہ خسارے کے علاوہ تم مجھے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ جب بھی میں تمہیں دشمن سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو زمین پر بوجھل بن کر بیٹھ جاتے ہو، اور مجھ سے تاخیر کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹال مٹول کرنے والے مقروض کے چھٹکارا پانے کی طرح۔ جب میں سردیوں میں تم سے کہتا ہوں کہ چلو تو تم کہتے ہو کہ یہ ٹھنڈک اور سردی کا زمانہ ہے، اور اگر گرمیوں میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو سخت گرمی کا زمانہ ہے۔ ہمیں مہلت دیجیے کہ گرمی ختم ہو جائے، یہ سب کچھ جنت سے بھاگنا ہے۔ جب تم سردی اور گرمی سے عاجز ہو تو خدا کی قسم پھر تلوار کی گرمی سے تو بہت عاجز ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے اہل کوفہ، میرے پاس واضح خبر آئی کہ
غامد قبیلے کا شخص 4000 کے لشکر کے ساتھ انبار شہر میں رات کے وقت آ پڑا ہے۔ اس نے شب خون مارا ہے، جس طرح روم اور خضر پر شب خونی ڈالی جاتی ہے۔ بس میرے وہاں کے میرے عامل حسان اور اس کے ساتھ کچھ نیک اور صالح لوگوں کو قتل کیا ہے، جو صاحب فضیلت و عبادت و شجاعت تھے۔ خدا انہیں جنات نعیم میں جگہ دے، اور اس نے میرے شہر کو مباح قرار دیا ہے، ہر طرح کی لوٹ مار جائز قرار دی ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اہل شام کا ایک گروہ بلا امتیاز ایک مسلمان عورت اور زمیں عورت کے گھر میں گھس رہے ہیں، اور وہ اس کی پردہ دری کرتے، اس کے سر سے اوڑھنی اتارتے، کان سے بالیاں نوچتے، ہاتھوں و پاؤں اور بازوؤں سے زیور اتارتے، پازیب اور چادر اس کی پنڈلی سے کھینچتے ہیں۔ پس وہ نہیں روک سکتی سوائے رحم کی اپیل کرنے اور مسلمانوں کو پکارنے کے، لیکن اے مسلمانوں، اس کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا ہے، اور نہ کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی مومن افسوس کے مارے اس کے سامنے مر جائے تو وہ میرے نزدیک قابل ملامت نہیں، بلکہ وہ میرے نزدیک نیک اور اچھا کام کرنے والا ہے۔ ہائے تعجب، بالائے تعجب کہ یہ قوم باطل پر ہونے کے باوجود کامیاب ہے، اور تم اپنے حق کے حاصل کرنے سے کمزور ہو۔ تم نشانہ بن چکے ہو کہ جس کو مارا جاتا ہے، لیکن تم نہیں مار سکتے، تم سے جنگ کی جاتی ہے اور تم جنگ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم خوش ہو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، اے اونٹوں کی مانند جن کا چرواہا گم ہو گیا ہو۔ جب انہیں ایک طرف سے اکٹھا کیا جائے تو دوسری طرف سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ خطبہ نمبر 34۔ یہ آپ کا کلام ہے جس میں اپنے اعداء کے ظلم اور آپ کو آپ کے حق سے دور رکھنے والوں کی کارکردگی کا اظہار ہے، کہ جسے عباس بن عبداللہ ابدی نے عمرو بن شمر سے اس نے اپنے لوگوں سے روایت کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب سے اللہ نے محمد کو بھیجا میں نے زندگی کی آسانی نہیں دیکھی، اور حمد و شکر ہے اللہ کے لیے، خدا کی قسم میں بچپن میں خوفزدہ رہا، بڑا ہوا تو جہاد کرتا رہا، مشرکین سے جنگ کی اور منافقین سے دشمنی مول لی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ہاں بلا لیا، اور آپ کی وفات ایک بہت ہی بڑی قیامت و مصیبت تھی۔ پس میں ہمیشہ ڈرتا اور خوف زدہ رہا، مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھ میں اس کے ساتھ قیام کرنے کی قدرت نہ ہو۔ الحمدللہ میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہ دیکھا، خدا کی قسم میں بچپن سے تلوار زنی کرتا رہا یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا، اور مجھے اس میں یہ بات اطمینان دلاتی ہے، باوجود اس حالت میں کہ جس میں تھا، کہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشی میں ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ راحت و آرام بہت جلدی اور قریب ہے، کیونکہ میں اس کے اسباب دیکھ رہا ہوں۔ راویان نے خبر کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد آپ کچھ مدت زندہ رہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور عبداللہ بن بکیر غنوی نے حکیم بن جبیر سے روایت کی کہ ہم سے اس نے بیان کیا جو مقام رہبہ میں حضرت علی کے ساتھ موجود تھا۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اپنے ارشادات کے درمیان فرمایا کہ اے لوگو، تم نے انکار کیا مگر یہ کہ میں کہوں، یاد رکھو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، مجھ کو میرے خلیل رسول اللہ نے بطور عہد بتایا کہ امت میرے بعد تم سے غداری و خیانت کرے گی۔ اسماعیل بن سالم نے ابن ابو ادریس اودی سے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو یہ کہتے سنا کہ جو عہد و پیمان جو مجھ سے نبی امی نے کیے، ان میں یہ بھی تھا کہ امت میرے بعد عنقریب تجھ سے خیانت و غداری کرے گی۔ مجلس شورا کے متعلق کلام۔ آپ کا کلام شورا کے وقت جو ایک گھر میں تھا، یہ 6 افراد کی مجلس شورا عمر نے مقرر کی تھی تاکہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے، جسے یحییٰ بن عبد الحمید حمانی نے یحییٰ بن سلمہ بن کھیل سے اس نے اپنے باپ سے، جس نے ابو صادق سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب عمر نے خلافت کے انتخاب کا 6 افراد کا شورا قرار دیا، اور عمر نے کہا اگر 2 آدمی ایک کی بیعت کریں اور دوسرے 2 ایک کی، تو ان 3 کے ساتھ ہونا جن میں عبد الرحمن ہے، اور ان 3 کو قتل کر دینا جن میں عبد الرحمن نہیں ہے۔ تو امیر المومنین اس گھر سے نکلے جبکہ آپ عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، قوم نے تمہارے ساتھ اس طرح دشمنی کی ہے جس طرح انہوں نے تمہارے نبی سے دشمنی کی تھی۔
ان کی زندگی میں خدا کی قسم انہیں سوائے تلوار کے حق کی طرف کوئی چیز متوجہ نہیں کرے گی۔ تو ابن عباس نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے عمر کا قول نہیں سنا کہ اگر دو ایک کی بیعت کریں تو ان تین کا ساتھ دیں جن میں عبد الرحمن ہو، اور ان تین کو قتل کر دینا جن میں عبد الرحمن نہ ہو۔ ابن عباس کہنے لگا جی ہاں، تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عبد الرحمن سعد کا چچا زاد بھائی ہے اور عثمان اس کا داماد ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر جانتا تھا کہ سعد عبد الرحمن اور عثمان کی رائے میں اختلاف نہیں ہوگا، اور ان میں سے جس کی بیعت کی گئی تو باقی دو اس کے ساتھ ہوں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے قتل کا حکم دیا، اور اس نے پرواہ نہیں کی کہ طلحہ قتل ہو جائیں جب وہ مجھے قتل کر دے اور زبیر قتل ہو جائیں۔ خدا کی قسم اگر عمر زندہ رہا تو ہمارے متعلق اس کی قدیم و جدید رائے کے بارے میں اس سے بتاؤں گا، اور اگر مر گیا تو ضرور مجھے اور اسے جمع کرے گا ایک دن کے جس میں فصل الخطاب ہوگا، یعنی حقیقی فیصلہ۔ عمر بن سعید نے جیش کنانی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب عبد الرحمن نے گھر والے دن یعنی شورا کے دن عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ تجھے دامادی نے اس پر ابھارا کہ جو تو نے کیا ہے، خدا کی قسم میں تجھ سے وہی امید رکھی جو تیرے ساتھی عمر اپنے ساتھی ابو بکر سے کی تھی۔ اللہ تم دونوں کے درمیان عطر منشم ایک عطر فروش عورت کا نام تھا جس کا عطر منحوس شمار ہوتا تھا، یہاں مراد ہے تمہاری موت آئے۔